बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कई वीडियोस जो है इसे सब्जेक्ट के ऊपर वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मौजूदा जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप बाकी सोशल साइंसेस के साथ। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सोशल साइंस है, बिकॉज इसका ताल्लुक जो है वो सोसाइटी के साथ है। इनका जो भी वर्क होता है वो सोसाइटी के लिए होता है। यानी क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेफिनेशन है वो यही है, टू सर्व द पीपल। तो लोगों को सर्व करने का मतलब से यही होता है कि ज़ाहिर है ये एक सोशल साइंस है। और साइंस हम इसलिए उसको कहते हैं कि ज़ाहिर इसकी अपनी कुछ थियरीज होती है, कुछ इसका प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इसके टूल्स होते हैं हर चीज़ के। तो इसीलिए हम उसको कोई इसके जो है वो फार्मूलाज होते हैं काम करने के, एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से इसको किया जाता है, इसलिए हम इसको सोशल साइंस जो है वो कहते हैं, या उसके लिए हम लव साइंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोशल का मतलब ये है कि ज़ाहिर सोसाइटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो जब सोसाइटी से रिलेटेड है और इसका काम लोगों को सर्व करना है, तो फिर उसमें डेफिनेटली ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उससे भी, सोशल साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसके साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हिस्ट्री के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो बनता है, हिस्ट्री से वो किस तरह से हेल्प लेता है, फिर इसके साथ इसका लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, और साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप जो है वो इसका बनता है। तो उसमें अगर हम देखें तो साइकोलॉजी के ऊपर जितनी भी बात की जाए आजकल के दौर में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वजह जो है वो उसकी यही है कि साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और हम आजकल देखते हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े पावरफुल पोस्ट पे होते हैं, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे होते हैं, तो हम सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कमिट की है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ क्या मसला था। लेकिन ये है कि उस जो जॉब वो कर रहे होते हैं उसकी भी बड़े चूँकि हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जो है वो काम नहीं करते, ना खुद काम करते हैं और ना ही किसी और को काम करने देते हैं। तो ये जो इस तरह के लोग, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो ऑनेस्ट का क्या मतलब है कि जो ज़ाहिर है किसी कानून के तहत काम करते हैं, कि जिस जॉब में मैं हूँ, जिस पोस्ट पे मैं मौजूद हूँ, मेरा जो कुछ हदूद है, मेरे जो कुछ फ्रेमवर्क है, मुझे उसी में काम करना है, कुछ मेरे लिमिट्स हैं। तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात लोग जब किसी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनका जो दायरे कार है वो क्या है और उनकी लिमिट्स जो है वो क्या है। कुछ खुद भूल जाते हैं बिकॉज़ दे आर पावर हंगर, और कुछ जो है वो मजबूर कर दिए जाते हैं। यानी जो उनके बॉसेस होते हैं या जो बड़े जो पावरफुल क्लास होती है सोसाइटी की, वो उनकी तरफ से इतना प्रेशर आता है उनके ऊपर कि वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते। तो यानी जब हम देखते हैं कि ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन जब किसी पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया जाता है, किसी बड़े डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स जो है वो आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लिया जाए, और इनको साइकोलॉजिकली जो है वो ये तो हम नहीं कह सकते कि इनको जॉब से निकालना चाहिए इस बेस के ऊपर, लेकिन ये है कि जो ओहदा उनके हवाले किया जा रहा है, जो जॉब उनके हवाले किया जाता है, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और कहाँ-कहाँ से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और उसने उस प्रेशर को किस तरह से जो है वो रेज़िस्ट करना है। ये ज़रूरी है कि ये उनके बाकायदा हर टाइम जब उनकी पोस्टिंग होती है तो उनके एक बड़े काबिल साइकियाट्रिस्ट के साथ उनकी एक सेशन जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन भी ये ज़रूरी है कि उनका जो है वो ये सेशन होने चाहिए, बिकॉज़ मुख्तलिफ़ लोग होते हैं जो कि उनको प्रेशराइज़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो प्रेशर में आके उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लोग को तोड़ते हैं, अपनी लिमिट्स से बाहर निकल जाते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो लिमिट से नहीं निकलना चाहते, लेकिन ये है कि उनके ऊपर प्रेशर बहरहाल मौजूद होता है, जिसके नतीजे में वो सुसाइड कमिट करते हैं।
بہت سارے لوگوں نے جیسے ہم نے دیکھا کہ نیب کا جو پریشر آیا ان کے اوپر، جو غیر ضروری قسم کے لاز بنے، کیسز بنے، اس کے اوپر انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی ہے۔ پھر ابھی کچھ ایک 8 دن پہلے جو ہے وہ ایک اور سرکاری بڑے افسر نے جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کی ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے پوسٹ پہ، اتنی پاورفل پوسٹ پہ جو بندہ ہوتا ہے تو وہ کیوں سوسائڈ جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے۔ تو سائیکالوجی جو ہے وہ آج کل ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن گئی ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ بن گیا ہے، بہت ریلیونسی اس کی ہر ایک چیز کے ساتھ بنتی ہے، اس لیے کہ سائیکولوجیکل اسٹرانگ پرسن یا نارمل پرسن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ریزسٹ کر سکتا ہے اور ود ان لا جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا ریلیشن شپ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ، تو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے، اس لیے کہ اوریجنلی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک 100 مارکس کا پیپر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں، لیکن یہ ہے کہ جو باقی اس کو ایک الگ سے ڈسپلن کی حیثیت جو ہے وہ دے دی گئی، تو اس میں اس کے اور تھیوریز اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتائی گئی ہے، لیکن بہرحال جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو باقی سبجیکٹس کی یا باقی لوگوں کی نسبت جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا زیادہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس کو ایز اے پیپر جو ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں پولیٹیکل سائنس کا جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑا ریلیشن شپ بنتا ہے، اس لیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس کو اپنے جس جگہ پہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس پوسٹ پہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس آفس میں وہ کام کرتا ہے، اس آفس کے جو منسٹر ہوتے ہیں، اس منسٹر کا حلقہ کیا ہے، اس منسٹر کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس آفیسر کو یا اس کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات جیسے میں نے بتایا کہ پبلک ایڈمنسٹریٹر کا کام جو ہے وہ تو پبلک پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو پبلک پالیسیز کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے یہاں پر مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کا کنسیپٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے مارشل لا ہو، بہرحال پالیسیز جو ہے وہ بنتی ہے اور پالیسیز یہی لوگ جو ہے وہ ملک کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کو ملک کے پولیٹکس کے بارے میں جو ہے وہ لازماً پتہ ہونا چاہیے، جو پولیٹیکل سائنس کے دوسرے سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، بیکاز جیسے ہم کہتے ہیں کہ نالج از پاور، تو جب تک آپ کو پوری طرح سے آپ واقف نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، بلکہ اکثر اوقات جو سسٹم بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی علاقے میں آفیسرز ہوتے ہیں جو پبلک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈی سی ہوتا ہے یا چاہے وہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا چاہے وہ ریونیو سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے جو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، تو جو اس کانسٹیچوئنسی کا ایم این اے یا ایم پی اے ہوتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ان کے چوائس سے ان کے علاقے میں لگے، تو سم ٹائم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے آنیسٹ لوگوں کو لگاتا ہے، سم ٹائم بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ایسے لوگوں کو لگاتا ہے جو کہ کرپشن میں ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب کرپشن کرتے ہیں تو اگر 1000 روپیہ لیتے ہیں تو 1000 میں وہ اپنے پاکٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ ظاہر پبلک ایڈمنسٹریشن کا پولیٹکس کے ساتھ بہت بڑا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق جو ہے وہ اکنامکس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، اکنامکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از دا سائنس آف ارننگ اینڈ اٹس ڈسٹریبیوشن، کس طرح سے جو نیشنل ویلتھ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ پالیسیز بنانی ہوتی ہے، ظاہر جو بھی آفیسرس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بجٹ بھی بناتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پوسٹ کراپ میں پڑھا کہ
جو پبلک ایڈمنسٹریشن کی کا اسکوپ ہے، تو پبلک ایڈمنسٹریٹرس کیا کیا کام کرتے ہیں اس میں ہم نے بتایا کہ ظاہر وہ پلاننگ کرتے ہیں، ان کی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اسٹافنگ کرتے ہیں، ڈائریکشنز دیتے ہیں، کوآرڈینیشن جو ہے وہ کرتے ہیں، اور لاسٹ میں اس کا جو بی جو ہے وہ اسٹینڈ فار بجٹنگ، تو بجٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر فائنانس منسٹر جو ہے وہ کون ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ میں پہلے جو ہے وہ کس طرح سے فائنانسنگ ہوتی تھی اور کس طرح سے بجٹنگ جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس بجٹنگ کو ظاہر جب پیسہ آتا ہے تو پھر اس پیسے کا حساب کتاب بھی مانگا جاتا ہے، تو کس طرح سے ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اکنامکس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے، بجٹنگ اس کی کیا کس طرح سے کرنی ہے، پھر اس کے اکاؤنٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی یعنی آڈٹ جب ہوتا ہے تو اس کو کس حساب سے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے کہ آڈٹ میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو اس لیے ان کو اکنامکس کا بھی تھوڑا بہت نالج جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جو نیکسٹ بنیادی چیز ہے جس کو ہم آج کل جس طرح سے ہر ایک چیز کو ہم سائیکالوجی کے ساتھ ریلیونسی اس کی بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے، اسی طرح سے پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق جو ہے وہ مورالٹی سے بنتا ہے۔ مورالٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ ترقی کرتے ہیں، ہم ترقی کرتے ہیں یا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹو سرو دا پیپل یہ کنسیپٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ کنسیپٹ ہوتا ہے ٹو سرو دا پیپل تو یہ آٹومیٹیکلی مورالٹی کو ریلیٹ کرتا ہے، یہ ایک مورل ویلیوز کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے جب جتنے بھی ڈیفینیشنز پڑھے ہم نے اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پڑھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کچھ ویلیوز ہوتی ہے، مورل ویلیوز جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، اس میں ایکوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، سوشل چینج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ سوشل چینج جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اس چینج کو کس طرح سے گائیڈ کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مورالٹی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے ہر ایک چیز میں، جو بھی سبجیکٹس میں پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ ماسٹرز کے پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل سبجیکٹس جو ہے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، میڈیکل ہو یا لا ہو یا انجینئرنگ ہو، جو بھی سبجیکٹ اس طرح پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایتھکس کا۔ وہ خیر آج کل جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا، جو پروفیشنل کالجز ہے وہاں پہ تو پڑھایا جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، بیکاز جس طرح سے میڈیکل میں میجورٹی میں 100% کی بات نہیں کر رہی ہوں، میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ جس طرح سے میڈیکل کے پروفیشن کو اڈاپٹ جس تھنکنگ کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسے میں ایتھکس جو ہے وہ پھر ان کو تنگ کرتے ہیں، بیکاز ایتھکس جو ہے وہ ان کو ہیومنٹی سکھاتا ہے کہ کمانا ہے لیکن حدود میں رہ کے کمانا ہے، اور کمانا نہیں ہے ایٹ دی کاسٹ آف ادرس، کسی اور کے کاسٹ پہ نہیں کمانا۔ تو جس طرح سے آج کل میڈیکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کما رہے ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ان کی جو انفیکٹو میڈیسنس ہیں ان کو ان کے ریکمینڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں، تو ظاہر پہ وہاں پہ ایتھکس جو ہے وہ تو کم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پالیٹیشینس جو ہے وہ گیننگ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایتھکس جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ لا میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا ایتھکس کا، تو ایتھکس میں اگر فرض کرے لائر جو ہے وہ کمانے پہ لامحدود کمانے پہ اتر آئے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایتھکس جو ہے وہ وہاں پہ اس کو پریشان کرتا ہے، وہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ تو اسی لیے ایتھکس جو ہے وہ اتنے شوق سے نہ پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک سبجیکٹ ہے جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اور ہونا چاہیے، بیکاز جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام کا کام جو ہے وہ سوسائٹی میں لوگوں کو اپنے اپنے لیول پہ ریلیف دینا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو سروس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایتھکس سے نکلتا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں جاب کر رہی ہوں اور میری جاب کی یہ تنخواہ ہے اور مجھے اتنی تنخواہ جو ہے وہ ملنی چاہیے، تو اتنی تنخواہ ظاہر میں مفت میں، ایتھکس مجھے یہ نہیں کہتا کہ آپ مفت میں کام کریں، لیکن ایتھکس مجھے یہ ضرور کہتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ ریزنیبل اماؤنٹ لے رہے ہیں وہ اماؤنٹ ریزنیبل ہونا چاہیے، افورڈیبل ہونا چاہیے، اور جتنا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں چاہے فیس کی شکل میں چاہے تنخواہ کی شکل میں، اس کو آپ اس آنیسٹلی وہ کام کریں، اس
جو پیسے آپ لے رہے ہیں اس پیسے کے حوالے سے جو آپ کا پروفیشن ہے، جو پوسٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ آنیسٹلی کام کریں۔ تو اتنی سی جو یہ کنسیپٹ ہے ایتھکس کا، کہ آپ انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں، اور آپ جو ہے وہ انسانیت کے دائرے سے نہ نکلے پیسہ کمانے کے لیے، پاور کے لیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو، ایتھکس کا ہمیں پتہ ہو، اور ہم اس کے اصولوں کو سمجھیں، تو یقیناً جو ہے وہ پھر پیسہ کمانے میں یا پاور کا استعمال کرنے میں ہم مورالٹی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن یا جو جس کے پاس پاور ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے، تو اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ایکچولی اس کا بنیادی کام کیا ہے، اس کا وہ کس کام کے لیے یہاں پہ اپوائنٹ ہوا ہے، اور یہ ہے کہ جس چیز کی وہ تنخواہ لے رہا ہے وہ اس کو آنیسٹلی پرفارم کرے۔ بے شک اگر بہت زیادہ خود سے پیسہ نہیں لگاتا، یا اپنی تنخواہ میں کمی نہیں کرتا، یا اپنا ایکسٹرا ٹائم نہیں دیتا، لیکن جتنا ٹائم ہے اور جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کرے، جس طرح سے فرض کر ہم دیکھتے ہیں ایف آئی آر لوگ درج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے پولیس کا کام جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنا، اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ درج کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایوائڈ کرتا ہے۔ کیوں ایوائڈ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا پراپرلی، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپنے علاقے میں گشت کرنا، اپنے علاقے میں دیکھنا کہ کہیں پہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ ظاہر جب وہ یہ کام نہیں کرتے، ان کا آفیسر جو ہے وہ جب یہ کام نہیں کرتا، اکاؤنٹیبلٹی جب ان کی نہ ہو، اور یہ اس علاقے میں چند لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے، اور وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ علاقے کے باقی لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، تو پھر یہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر لوگوں کی ایف آئی آر جو ہے وہ سم ٹائم پریشر میں آ کے نہیں کرتے، اگر وہ کسی بڑے آدمی کے خلاف ہو ان کے علاقے میں، اور موسٹ آف دا ٹائم ان کی نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اسی لیے وہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پاسپورٹ بنانے والے کے پاس جاتے ہیں، تو جو پاسپورٹ میں بنانے والے کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے پاسپورٹ بننے کے لیے، تو وہ کام پبلک کو کرنا چاہیے، لیکن جب وہ تمام ریکوائرمنٹس پبلک پورا کر کے پاسپورٹ آفس میں جائے، تو پھر پاسپورٹ آفس میں جو بندہ جس کام کے لیے ہے، چاہیے کہ وہ اس کو وہی کام جو ہے وہ کر کے بھی، اسپیشلی جب ہم نادرا کو دیکھتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، بالکل ان کو تمیز نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، کہ اصل میں ہم لوگ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کا کوئی کاغذ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو یا ٹھیک نہ ہو، بے شک آپ اس کو اگلے دن بلائے، اسے اگلے دن بلائے، لیکن تمیز سے بات تو کریں نا، یہ تو تمیز سے بھی بات نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی سے فون پہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ کبھی بھی کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے کلرکس کو یا اپنے آپریٹرس کو یہ ٹریننگ نہیں دیتا کہ جب آپ فون پہ انفارمیشن کسی چیز کے حوالے سے دیتے ہیں تو وہ انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے۔ موسٹ آف دا ٹائم جب اسپیشلی جب کالجز اور یونیورسٹیز اور ان جگہوں پہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، بچے بہت دور دور سے آتے ہیں، تو وہ فون کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ انگیج کیا ہوتا ہے، فون جو ہے وہ ریسیو ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی فون ریسیو کرتا ہے تو اس ادارے کا جو سب سے زیادہ نااہل بندہ ہوتا ہے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ فون ریسیو کرتا ہے، اور آپ کو انفارمیشن یا تو غلط دے دیتا ہے، اور یا پھر انفارمیشن آپ کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر چکریں جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو فون کیا تھا، ہمیں تو فون پر یہ انفارمیشن ملی، یہ انفارمیشن ملی۔ تو یہ ایک مورالٹی کا کنسیپٹ ہے کہ جس چیز کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے بس ہم وہ کام آنیسٹلی کریں، ایکسٹرا نہ پیسے خیرات میں دیں، نہ زکوٰۃ میں دیں، نہ ہی ایکسٹرا ٹائم دیں، نہ ہی ایکسٹرا پیسے ہم اپنی جیب سے لگائیں، بس جس چیز کے ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ کام ہم پروفیشنل طریقے سے کریں، اور جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے ہمیں اس کو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنی عزت کیوں دی، سرکار کو یا پبلک کے جو پبلک کا ہی فنڈ ہوتا ہے تو وہ پبلک فنڈ سے ہی وہ سیلری لیتے ہیں، تو پبلک کو یہ پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پوسٹ پہ بیٹھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پوسٹ پہ بٹھایا گیا ہے تو اس لیے اب آپ بھگتے کیوں ہمیں عزت دی ہے۔
یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پریکٹس ہو رہا ہے. تو یہ ایک پرنسپلس تھے یا یہ ایک میری طرف سے کوشش تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہے ان کو کس طرح سے باقی سوشل سائنسز کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے. اور ظاہر ان کا جو ہے وہ میڈیکل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہاسپٹل جس جگہ پہ یہ کام کرتے ہیں اسپیشلی جو ڈی سیز وغیرہ ہوتے ہیں جس علاقے میں یہ کام کرتے ہیں تو ان میں ہاسپٹلس یا جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں یہ بھی ان کے ماتحت آتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی جو پریلیمنری قسم کے ان کی ڈیوٹیز ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یا میڈیسنز وغیرہ وہ بھی ان پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بار بار کہ جب آپ اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی پبلک ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ آپ کی زندگی بیٹھ جائے اور اپنے پیپر پہ ایک لکھے کہ آپ کی زندگی کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں. ایک آپ نوکری کرتے ہیں, آپ ایجوکیشن لیتے ہیں, آپ ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ کو مختلف سرکاری آفیسز میں پالا پڑتا ہے, آپ ان کو نادرا میں آپ جاتے ہیں شناختی کارڈ کے بغیر آپ کہیں موومنٹ نہیں کر سکتے, آپ پاسپورٹ کے بغیر باہر نہیں جا سکتے, آپ کو اپنے جو زمین جائیداد ہوتی ہے اس کی صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ اس کی پراپر مینجمنٹ جو ہے ارینجمنٹ وہ بھی ہونی چاہیے. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہے ان ایکٹیویٹیز سب ایکٹیویٹیز کو آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز جو ہے ان کے لیے پالیسیز بناتے ہیں. اسی لیے ایسے ریپرزنٹیٹیوز کا انتخاب کریں جن کو جو ایجوکیٹڈ ہو اور جو آنیسٹ ہو. میری طرف سے اتنا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.